अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरे नॉवल रोज़ाना ज़िंदा को एंजॉय कर रहे होंगे। आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ाना ज़िंदा की एपिसोड नंबर 21। ये आज की तीसरी एपिसोड है। अब इसके बाद न्यू नॉवल अस के ममनू की 2 एपिसोड है, उसके बाद रात में दोबारा से एपिसोड नंबर 22 और 23 है इसकी। तो आज इसकी 5 एपिसोड्स हैं। खुश हो जाइए, जो 2 दिन से मैं एपिसोड नहीं दे पा रही थी तो वो सारी एपिसोड्स मैंने आज दे दी हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि इज़्ज़त का मामू किस तरह से जो है ना समरीन को झूठ बोल गया। पता नहीं क्यों जब भी ये बात सामने आने लगती है कि शहजाम इज़्ज़त का मामू नहीं है, कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता है। और सबरीन साहिबा जो है ना, उनको पता नहीं चल पा रहा अभी तक भी कि शहजाम जो है वो इज़्ज़त का मामू नहीं है। अब पता नहीं इस एपिसोड में पता चलता है कि नहीं, ये हम आज देखते हैं। जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। आप लोग रिव्यूज़ नहीं देते अच्छे यार, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें ताकि मुझे मोटिवेशन हो, तो मैं 5 क्या मैं 10 भी एपिसोड आप लोगों को दूँ। बढ़ते हैं नॉवल की तरफ। नॉवल का नाम है रोज़ाना ज़िंदा, राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल और एपिसोड नंबर है 21। बिना कोई तासुर दिए वलीद ने एक नज़र अपने करीब खड़ी लड़की पर डाली, जिसके बाल गहरे रंग के, साफ और चमकदार थे। उसने सर्दी से बचने के लिए रिवायती तर्ज का बंद गले का स्याह स्वेटर पहना हुआ था। वो अपनी शानदार शख्सियत और रोशन आंखों के साथ काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। हालांकि वो काफ़ी थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन उसकी ये हालत भी वलीद के अंदर ख्वाहिशात उभार रही थी। उसके अंदर बेइख्तियार उसकी ख्वाहिश जागी थी, उसकी हिफाजत की ख्वाहिश। मिस्टर वलीद, क्या आप इस तरह की अरेंजमेंट से मुतमईन हैं? सबरीन की आवाज़ ने उसे यकायक होश की दुनिया में ला पटका। यस यस, इट लुक्स ग्रेट, रियली ग्रेट। वो चौंक कर जैसे किसी ख्वाब से जागा था। एक सहर था जो यकायक टूट गया था, एक फुसू था जो अचानक मद्धम पड़ गया था। लेकिन उसका पूरा वजूद उसके ज़ेरे असर आ गया था। उसके पूछने पर वलीद गर्देजी थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ था, क्योंकि वो अभी उसकी कही हुई बातों को याद रखने में पूरी तरह नाकाम रहा। उसकी परेशानी को देखते हुए सबरीन मुकम्मल उससे गाफिल रही थी। शायद इसीलिए भी कि कल रात यूं ही भीगे कपड़ों में रहने की वजह से उसे बुखार हो गया था। वो बहुत मुश्किल से खुद को संभाले हुए थी। इसके बाद सबरीन ने अगले 20 मिनट उस स्केच को तफसील से बयान करने में सर्व किए, ये फ़र्ज़ करते हुए कि यकीनन वलीद गर्देजी उस नक्शे में किसी तरह तरमीम करने की दरख्वास्त करेगा। आफ्टर ऑल, एक डिज़ाइनर मुमकिना तौर पर अपने क्लाइंट की ज़रूरियात को 100% पूरा नहीं कर सकता। मैं बहुत हद तक मुतमईन हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें तरमीम करने की ज़रूरत हो। बस इस मंसूबे की बुनियाद पर उसे कल से शुरू कर दें। वलीद ने इस्तेहकाम से कहकर जैसे मुकम्मल रजामंदी दे दी। इतनी जल्दी आपको किसी तारीख का इंतखाब करने की ज़रूरत नहीं। सबरीन हैरान हुई। मैं इस किस्म की चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। मेरी ख्वाहिश है कि रेनोवेशन का काम जल्द मुकम्मल हो जाए ताकि मैं जल्द अज जल्द वहाँ शिफ्ट हो सकूँ। फ़िलहाल मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा हूँ जो हमेशा मुझे शादी करने पर ज़ोर देते हैं और मुझे ये पसंद नहीं है। वलीद गर्देजी ने कुछ तंज़िया और कुछ मज़ाहिया अंदाज में कहा। ओह, आप अभी तक गैर शादीशुदा हैं मिस्टर गर्देजी? सबरीन ने हैरत से पूछा। क्यों? वलीद ने अब्रू उठाकर उसकी हैरत को देखा। क्या मैं आपको शादीशुदा लगता हूँ? आपकी पुख्तगी और आपके करियर में कामयाबी को देखते हुए मैंने सोचा कि आप शादीशुदा हैं। सबरीन ने शानी उचकाकर आम से लहजे में कहा। नहीं, मैं नहीं हूँ। वलीद ने ये अल्फाज साफ और पुख्तगी से कहे, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि वो अनमैरिड है। इस दौरान उसने सबरीन के तासुरात को गौर से देखा। वो पुरसुकून नज़र आ रही थी, आम सी नज़रों से उसे देख रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती।
عزت کے ناقص فیصلے کے بارے میں سوچ کر اس نے ایک گہری سانس چھوڑی۔ یہ لڑکی مادہ پرست اور تنگ نظر قسم کی بالکل بھی نہیں تھی۔ اسے عزت کی چھوٹی ذہنیت پر افسوس ہوا۔ یہاں سے واپس جاتے ہی میں تزئین و آرائش کی ٹیم کے ساتھ اس معاملے پر بات کروں گی اور ان سے کل ہی سے تزئین و آرائش کا کام شروع کرنے کو کہوں گی۔ مڑ کر واپس جانے سے پہلے صبرین نے ہاتھ ہلایا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد عزت نے ولید کو کال کی۔ ولید ماموں، کیا واقعی آپ نے گرین ماؤنٹین میں اپنے دوست کے ولا کی رینوویشن کے لیے سمٹ کو چنا ہے؟ یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ہے، جس نے مجھے صبح سویرے آفس میں آ کر پریشان کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے آئندہ پریشان نہیں کرو گے، بدماش کہیں کے، اور تم نے اپنی ماں کو اسی لیے آگے کر دیا۔ ولید کرتیزی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بات سنو بھانجے، یہ آخری بار ہے۔ آئندہ مجھ سے یزدانی کے خاندان کے معاملات میں مدد کرنے کو مت کہنا۔ اٹس اوور، ولید نے تنبیہ کی۔ ولید ماموں، آخر آپ کو انکل یزدانی کی فیملی سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ ایک بات واضح کر دوں، یزدانی فیملی کی شادی کا تعلق دورانی فیملی سے ہے، مجھ سے نہیں۔ اس نے بات ختم کرتے ہی فون ٹھک سے بند کر دیا۔ ہر بار جب اس نے صبرین کو دیکھا وہ جعفر یزدانی اور صالحہ یزدانی کے خلاف ہوتا گیا۔ کتنا عجیب تھا یہ! ان لوگوں کا دو بیٹیوں سے سلوک کس قدر ناروا تھا! یہ کسی حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک انفیئر تھا۔ ایک طرح سے حد درجہ کی ناانصافی تھی جو صبرین کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے۔ اب یہ بات وہ اچھے سے جان رہا تھا۔ شام کے 6 بجے کام سے فارغ ہو کر صبرین پہلے کلینک گئی، بخار کی میڈیسن لی اور تھکی تھکی سی واپس گھر میں داخل ہوئی۔ ڈنر کے وقت بھی شہزام گھر نہیں آیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ بلی کو لے کر باہر کورٹ یارڈ میں چہل قدمی کرنے لگی۔ فدی بلی واک کرتے کرتے تھک سی گئی تھی، اس لیے وہ باڑ پر لیٹی پڑوس کے بچوں کے ایک گروپ کو باسکٹ بال کھیلتے ہوئے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ پڑوس کی ایک عورت جو خود بھی اپنی بلی کو لے کر واک کر رہی تھی، فدی بلی کو دیکھ کر صبرین کے قریب آئی، مسکرا کر کہنے لگی، تمہاری بلی یقیناً 1 مہینے میں بچوں کو جنم دینے والی ہے۔ صبرین اس کی بات پر دنگ رہ گئی۔ میم، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہو گئی ہے، میری بلی واپس تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہے۔ صبرین نے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ میں نہیں سمجھتی کہ مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایک دن اتفاق سے میں تمہارے شوہر سے ٹکرائی تھی اور ایسے ہی اس سے اس بارے میں پوچھ لیا تھا۔ تمہارے شوہر نے یہ بات مان لی تھی کہ اس کی بلی پریگننٹ ہے۔ پڑوسن نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ میرے شوہر؟ کیا یہ خاتون شہزام کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یقیناً شہزام اکثر فدی بلی کو لے کر پارک میں واک کے لیے آتا تھا، جبکہ بلی پریگننٹ یقیناً نہیں تھی۔ میم، مجھے یقین ہے کہ آپ نے شہزام کے علاوہ کسی اور آدمی کو دیکھا ہوگا۔ اس نے خاتون کی بات کو جھٹلایا۔ اس کا امکان ہی نہیں ہے، میں تھوڑی دور اندیش ہوں، لیکن آپ کے شوہر کی شکل ایسی ہے کہ پڑوس میں کوئی اور اس سے مشابہت ہی نہیں رکھتا۔ یہاں تک کہ ٹی وی پر مشہور شخصیات بھی اس کی طرح خوبصورت نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ میری بلی آپ کی بلی سے کافی مانوس ہے، کیونکہ وہ کئی بار ایک ساتھ کھیل چکی ہیں۔ جب وہ خاتون بول رہی تھی، اس کی بلی وہیں آ گئی۔ فدی بلی نے اس کی بلی کو دیکھ کر فوراً میاؤں کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں پرانی جاننے والیاں ہوں۔ صبرین یہ دیکھ کر کافی رنجیدہ ہوئی اور یہ جان کر کہ اس کی بلی پریگننٹ ہے، اور حیرت کی بات کہ وہ نہیں جانتی تھی، اور بڑی بات یہ کہ فدی بلی حقیقت میں فیمیل تھی۔ حیرت اللہ! اور وہ یہ سمجھتی رہی کہ فدی میل بلی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ فدی ہمیشہ صبرین کو پریشان کرتی تھی
اس کے علاوہ اس کا نام بھی کچھ مردانہ سا لگتا تھا۔ لگتا ہے آپ کی بصارت کافی کمزور ہے ینگر۔ اس کے بڑے ہوئے پیٹ سے کوئی بھی واضح طور پر بتا سکتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیا آپ کے شوہر نے آپ کو نہیں بتایا؟ خاتون نے اس کی حیرت پر جیسے میٹھا طنز کیا۔ میں ڈیم اٹ، آپ کی مہربانی میں جو مجھے یاد دلایا۔ یہ ایسا ہے کہ میں پہلی بار ایک بلی پال رہی ہوں، اس لیے کچھ خاص واقفیت نہیں رکھتی۔ آپ کا شکریہ۔ اس نے لب بھینچ کر بات سنبھالی۔ کافی شرمندگی سے خاتون کو الوداع کہنے کے بعد بلی کو اٹھا کر ٹیکسی لے کر وہ ایک ویٹرنری ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے بلی کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اپنی اینک اتاری اور مسکرا کر کہا، آپ پرسکون رہیں ینگ لیڈی، آپ کی بلی بہت جلد بیبیز جنم دینے والی ہے۔ صبرین کے ذہن میں پچھلے عرصے کے دوران کے واقعات پھرنے لگے۔ بلی کا الٹی کرنا، شہزام کا اس پر غصہ کرنا اور اسے گھر سے نکال دینا۔ بعد میں کس طرح اس پر احسان کر کے فدی کی کیئر ٹیکر کے طور پر گھر میں رہنے کی اجازت دینا۔ پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے گئے، پزل حل ہو گیا۔ صبرین جیسے چونکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر یہ خبر ہضم کر پاتی کہ بلی محض پریگننٹ ہے، کہ ایک نئی خبر نے اس کے اوسان خطا کر دیے کہ بلی جلد ہی بیبیز جنم دینے والی ہے۔ ویسے مقررہ تاریخ میں ابھی 10 دن باقی ہیں، ڈاکٹر نے مزید کہا۔ ان دونوں اس پر کڑی نظر رکھیے گا۔ ویسے بھی اس کی کھال کافی نرم اور چمکدار نظر آ رہی ہے، اس لیے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ عام طور پر غذائیت سے بھرپور کھانا کھا رہی ہے اور کافی فٹ نظر آ رہی ہے۔ اسے قدرتی طور پر بیبیز جنم دینے میں بالکل بھی وقت دقت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر بلی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تعریف کرنے لگا۔ ڈاکٹر، کیا میں جان سکتی ہوں کہ پریگننسی میں بلیاں الٹی کرتی ہیں؟ صبرین نے اپنا شک دور کرنا چاہا۔ کچھ بلیاں الٹی کرتی ہیں۔ ارلی پریگننسی کے دوران ان کی بھوک کی خواہش بھی بسا اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی جواب دیا۔ غائب دماغی کے ساتھ صبرین ہاسپٹل سے نکل آئی۔ اس لمحے وہ یہ سوچ سوچ کر غصہ کھاتی رہی کہ وہ اس گھٹیا شہزام کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئی تھی۔ اس کی اتنی ہمت! ٹائم لائن کے مطابق شہزام کو ہاسپٹل میں چیک اپ کے دوران ہی فدی کی پریگننسی کا پتہ چل چکا تھا، جس دن اس نے الٹی کی تھی، جبکہ بلی نے اس دن اسی لیے الٹی نہیں کی تھی کہ صبرین نے اسے چپس اور گوشت کھلا دیا تھا، بلکہ اس کا آسان مفہوم یہی تھا کہ بلی پریگننٹ تھی اور وہ اس سارے عرصے کے دوران خود کو ہی قصوروار سمجھتی رہی یا اسے قصوروار جانا گیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ شہزام اس سے چال چل گیا تھا، جبکہ صبرین نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ لیکن شہزام نے اس پر ایک ٹھپا لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر بار جب بھی فدی بلی کو دیکھتی تھی خود کو انتہائی قصوروار محسوس کرتی تھی۔ وہ دھوکہ کھا گئی تھی، بس یہی ایک خیال تھا جو اسے کچوکے مارنے لگا۔ شہزام نے اسے 2 بار بچایا تھا۔ اگر بات یہ نہ ہوتی تو وہ یقیناً بھاگتی ہوئی اسے زور سے 2 بار تھپڑ ضرور مارتی۔ اسے اخلاقی طور پر یہ حق کس نے دیا کہ وہ جب بھی گھر دیر سے آئے تو فدی بلی کو وجہ بنا کر اسے بے عزت کرے؟ بدمعاش شہزام! وہ تپی ہوئی گھر پہنچی تو شہزام ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ اب شہزام سے 2 ہاتھ کرنے کا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ دوائی لے کر وہ اس قدر غافل ہوئی کہ پتہ ہی نہیں چلا شہزام کب آیا اور وہ سوتی رہ گئی۔ صبح جب وہ باتھ روم میں دانت صاف کر رہی تھی تو اس نے ماسٹر بیڈ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی جلدی اپنا منہ صاف کیا اور فوراً باہر نکل آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہزام کے چہرے کے تاثرات سرد ہو گئے، جیسے وہ اس کے سامنے اس سے معافی مانگنے آئی ہو۔ ایسا خواب میں ہو سکتا ہے۔ تم کو پہلے سے ہی فدی کی پریگننسی کا علم تھا، ٹھیک کہا نا؟ صبرین نے اپنی بات پوری کرنے کے بعد اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔
اگرچہ اس کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی آ گئی تھی، لیکن اسے احساس ہوا کہ اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سخت ہو گیا تھا۔ اچھا، یہ پریگننٹ ہے؟ شہزام نے سرد موڑی سے اسے دیکھنے کی بجائے دوسری طرف دیکھا۔ بننے کی کوشش مت کرو شہزام، تم نے پڑوسن کو بتایا کہ بلی پریگننٹ ہے۔ وہ اس کے سامنے آ گئی، جس پر شہزام نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب میں نے ویٹنری جا کر اس کے متعلق معلوم کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جلدی بچے جنم دینے والی ہے۔ اس نے الٹی اسی لیے کی تھی کیونکہ وہ پریگننٹ تھی، اس لیے نہیں کہ میں نے اسے کچھ کھلا دیا تھا۔ وہ بولتے ہوئے تیز ہو گئی، پھر اسے یوں ہی لاپرواہ بنا دیکھ کر اور زیادہ غصہ ہوئی۔ شہزام، کیا تمہیں لگتا ہے کہ مجھے بے وقوف سمجھ کر دھوکہ دینے میں مزہ ہے؟ وہ چیخی تھی۔ شہزام کا چہرہ سپاٹ ضرور تھا، لیکن وہ اب قدرے شرمندہ نظر آیا۔ دیکھو صبرین، بہتر یہ ہے کہ تم پر یہ بات واضح کر دوں۔ یہ تم ہی تھی جو آگے بڑھنا چاہتی تھی، اور میں نے تو صرف تمہاری خواہش پوری کی، تمہیں گھر میں رہنے کا موقع دیا۔ تو کیا مجھے اس جھوٹ بولنے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ صبرین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا تم اس وقت یہاں پر آ کر رہنے پر خوش نہیں تھی؟ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اب آپ کو 2 ایپیسوڈ ملیں گی رات میں، ایپیسوڈ نمبر 22 اور ایپیسوڈ نمبر 23۔ اب جو لوگ کہیں گے کہ اس کو کیسے پتہ نہیں چل رہا بلی میل ہے، تو ایک واقعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میرے پاس خود بھی بلی ہے، پرشین کیٹ ہے میرے پاس۔ مجھ سے پہلے یہ کیٹ جو ہے نا میری بھانجی نے رکھی تھی۔ ایسا ہوا کہ وہ پیور پرشین کیٹ تھی، وائٹ کلر کی۔ ایسا ہوا کہ ایک دن وہ بلی غائب ہو گئی، ہم نے اتنا ڈھونڈا نہیں ملی۔ میری بھانجی اتنی شدید بیمار ہو گئی، میں اور میری بہن نا بلی کی تصویر لے کے محلے محلے گھومے، قریب قریب سڑکوں پہ، دکانوں پہ، ہر جگہ ہم لوگ گئے کہ کسی طرح سے وہ بلی مل جائے، کیونکہ میری بھانجی شدید بیمار ہو گئی تھی۔ اس نے بہت محبت سے وہ بلی پالی تھی۔ پھر میرے ایریا سے کافی دور ایریا میں جا کے کسی نے ہمیں کہا کہ ہاں ہم 4 دن سے اس بلی کو اپنے ایریا میں دیکھ رہے ہیں، اور ہماری بلی کو بھی گھومے ہوئے 4 دن ہی ہوئے تھے۔ تو میں اور میری بہن جو ہے نا، ہم دونوں اپنے کیا کہنا چاہیے 2-3 اور لوگوں کو جاننے والے گلی کے بچوں کو پکڑ کے اس ایریے میں چلے گئے، اور ہم نے پورا دن پہرے داری چوکیداری کرنے کے بعد آخر کار وہ بلی دوسرے دن پکڑ لی۔ پورا 24 گھنٹہ لگا، ہم رات میں واپس گئے، دوسرے دن صبح گئے، اور پھر آخر کار وہ بلی ہمیں ملی گئی، اور ہم جلدی سے اس بلی کو جھپٹ کے لے آئے اور اب لا کے اس کو دیا۔ میری بھانجی تھی، اس کو بخار میں تھی، کہنے لگی نہیں پتہ نہیں 5 دن سے جو ہے نا کچرے میں گھوم رہی ہے۔ اس کو شاور واور دے کے، شیمپو ویمپو لگا کے، کنڈیشنر لگا، چکا چک چمکا کے ابھی بیٹھی تھی کہ ہمارے گھر کا دروازہ کسی نے ایسے دھڑ دھڑایا جیسے اللہ معاف کرے پولیس یا جو ہے نا فوجیوں نے نا ہمارے گھر پہ حملہ کر دیا۔ ایسا برے طریقے سے کوئی دروازہ دھڑ دھڑا رہا تھا۔ خیر دروازہ کھولا تو ایک آدمی انتہائی غصیلے ترین تاثرات، آنکھیں چڑھی ہوئی، آپ لوگ میری بلی اٹھا کر لے آئے ہیں؟ اس کی بلی اٹھا کے لے آئے؟ ہم نے کہا ہم اپنی بلی لے کر آئے، آپ کی بلی تو لے کے نہیں آئے۔ کہہ رہے آپ کی بلی میل تھی کہ فیمیل تھی؟ ہم نے کہا ہماری بلی فیمیل تھی۔ کہہ رہی جو بلی آپ اٹھا کر لائے ہیں وہ میل ہے، وہ میری بلی ہے۔ اور وہ اس برے طریقے سے بول رہا تھا، غصے کی مارے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اور جب ہم امی نے جا کے چیک کیا اس کو تو وہ واقعی بلی میل تھی، وہ فیمیل نہیں تھی۔ تو بھانجی نے بھی نہلاتے ہوئے وہ اتنی جذباتی تھی کہ اس نے نوٹ ہی نہیں کی یہ بات کہ بلی میل نہیں ہے، فیمیل نہیں ہے، میل ہے۔ تو جب آپ کسی چیز پہ دھیان نہیں دینا چاہیں نا تو آپ کی نظروں سے وہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سے بھی اوجھل ہو گئی تھی۔ خیر وہ بلی ہمیں نہیں ملی، وہ اس کی بلی تھی، اور وہ ایسے چھین کر لے کے گیا تھا، اور جاتے جاتے بھی ایسی گھوریاں مار رہا تھا کہ تم لوگوں کی یہ مجال کہ میری بلی کو اسی کی چھت پہ اٹھا کر لے آیا۔ ہم 5 گھروں کی چھت پہ 5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے بلی پکڑنے کے لیے، اور وہ بلی اسی کی چھت پہ گھوم رہی تھی، اور ہم اسی کی چھت سے پکڑ کے لائے۔ کہہ رہے میں روزانہ جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اس کو اوپر چھت پہ چھوڑتا ہوں تاکہ یہ ہاتھ پیر چلائے، کچھ بھاگے دوڑے، اب وہاں سے میری چھت پہ سے لے کر آئے بلی، ہم واقعی اس کی چھت پر سے بلی لے کر آئے تھے۔ خیر واقعہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا، جلدی سے ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اچھے ریویوز بھی دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔